अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले आपके सामने कल की खबर रखते हैं कि कल जो इस्लामाबाद के तमाम जजेस को बशमूल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट उन्हें एक ख़त मौसूल हुआ जिसमें एक पाउडर शामिल था। उसमें पाउडर रखा गया जो नहायत ख़तरनाक पाउडर था और उस ख़त के ऊपर रेशम नामी खातून का नाम दर्ज था। उस वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और इस पर तफ्तीश जारी है कि ये किसने किया है ऐसा। अगली खबर आपके सामने रखते हैं कि 2 अप्रैल को गुज़श्ता दिन इस्लामाबाद में मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की मेज़बानी में इजलास हुआ जिसमें 6 जमातों ने शिरकत की। इसमें पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी, मैंगल, जमात इस्लामी, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शिरकत की। इसमें ये तय पाया कि जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान को भी दावत दी जाएगी। इन जमातों का मकसद ये है कि मुल्क में आम इंतखाबात को फ्री एंड फेयर करवाया जाए और इस धांधली ज़दा हुकूमत को ख़त्म किया जाए। इस्लामाबाद में इनका जो इजलास हुआ और उसका जो एलामिया है मैं वो आपके सामने रखता हूँ। इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और ये जो 6 जमातें पहले मैंने अर्ज़ किया है इनका एक इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में आइन की मुकम्मल बहाली, कानून की अमलदारी, आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के ज़रिए जमहूरियत की बहाली, अदलिया की आज़ादी और सिविल बालादस्ती के बुनियादी उसूलों पर इत्तफ़ाक़ पाया गया। इजलास में तय पाया कि इन मकासद के हुसूल के लिए मुश्तरका जिद्दोजहद की ज़रूरत है। नीज़ पाकिस्तान की दीगर जमातों से भी इन मकासद के पेश नज़र राबता किया जाएगा। आइन और जमहूरियत के लिए हकीकी ख़तरात जन्म ले चुके हैं। जमहूरियत और रियासत का निज़ाम अब फ़ौजी मुदाखलत की वजह से मुकम्मल तौर पर मफलूज हो चुका है। फ़ौजी जर्नैलों के गैर आइनी बालादस्त सियासी किरदार और मुदाखलत की वजह से अवाम और रियासत में खौफनाक फासले पैदा हो गए हैं। अवाम का गुस्सा अब इस सतह पर पहुंच गया है कि सियासी क़यादत ने आइन की बालादस्ती और जमहूरियत की बहाली के लिए किरदार अदा न किया तो मुल्क के मुस्तकबिल के लिए बड़े ख़तरात पैदा हो जाएंगे। नंबर 1 उन्होंने अब जो पॉइंट्स हैं इस पर ये मिलकर अमल करेंगे और ये लाहेअमल है। आज का ये इजलास मुल्क के तमाम बहरानों की बुनियादी वजह मुल्क के मुतफ़िका आइन से इनहराफ और करोड़ों अवाम के मुंतखब पार्लियामेंट की बेतौकीरी को समझता है और इस अज़्म का इयादा करता है कि आइन का हर कीमत पर दिफा और तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा और इस पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा और ये कि पाकिस्तान की अंदरूनी और बैरूनी मामलात की तश्कील का असल मंबा और मरकज़ अवाम की हकीकी मुंतखब पार्लियामेंट होगी। कोई भी फैसला पार्लियामेंट की मंशा और मर्जी व मंजूरी के बगैर कबूल न होगा और न किसी को करने दिया जाएगा। इसके बाद अगला पॉइंट है कि ये इजलास 8 फरवरी 2024 के आम इंतखाबात के तब्दील किए गए नताइज को यकसर मुस्तरद करता है जिसमें हकीकी इलेक्शन के नताइज को इंतहाई भोंडे अंदाज में तब्दील करके सारे जहान में मुल्क की बदनामी और जग हसाई की बुनियाद रखी गई और साथ ही मौजूदा जाली हुकूमत अवाम पर थोप दी गई। नंबर 3 इजलास ने करार दिया कि मौजूदा जाली हुकूमत को मसनूई इस्तेहकाम इस्टेब्लिशमेंट ने बख्शा है और गैर मुंतखब लोगों को इलेक्शन में धांधली के जरिए अवाम पर मुसल्लत किया गया है। इजलास ने इस्टेब्लिशमेंट के सियासत में बढ़ते हुए अमल दखल पर गहरी तशवीश का इजहार किया है और इसे मुल्क की सलामती और कौमी इदारों के लिए खतरा करार दिया है। इजलास ने मुतालबा किया है कि इस्टेब्लिशमेंट सियासत में हर किस्म की मुदाखलत फौरी तौर पर बंद करे। इस्टेब्लिशमेंट समेत तमाम इदारे आइन के तहत लिए गए हलफ और उसके मुतय्यन करदा हुदूद की पाबंदी व पासदारी करते हुए सियासत में मुदाखलत से बाज रहें।
نمبر 4، مطالبہ کیا گیا کہ ملک میں شفاف، آزادانہ، غیر منصفانہ، غیر جانبدارانہ انتخابات کا انعقاد یقینی بنایا جائے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے فی الفور انتخابی اصلاحات کی جائیں، جس میں مسلح افواج اور ایجنسیز کا کوئی غیر آئینی عمل دخل نہ ہو۔ نمبر 5، اعادہ کیا گیا کہ 1973 کا آئین 18ویں ترمیم اور موجودہ NFC ایوارڈ قومی اتفاق رائے کا مظہر ہے اور ان پر حملوں کا بھرپور مقابلہ کیا جائے گا۔ نمبر 6، اجلاس میں صدارتی نظام رائج کرنے کے مذموم ارادے کو رد کرتا ہے اور حقیقی وفاقی پارلیمانی جمہوریت کو پاکستان کے تحفظ کا ضامن سمجھتا ہے۔ نمبر 7، اجلاس میں عمران خان اور دوسرے سیاسی قائدین اور رہنماؤں اور سیاسی کارکنان کے خلاف سیاسی انتقام پر مبنی بے بنیاد اور جھوٹے مقدمات قائم کرنے، ان کی گرفتاریوں اور قید و بند کی صعوبتوں کی شدید الفاظ میں مذمت اور ان کی بلا شرط رہائی کا مطالبہ کیا گیا۔ نمبر 8، اجلاس میں سیاسی کارکنوں، رہنمائی اور میڈیا پرسنز سیاسی کارکنوں، رہنماؤں اور میڈیا پرسنز جن میں خواتین بھی شامل ہیں، اس طرح سیاسی، جمہوری، وکلاء اور دیگر انسانی حقوق کے لیے آواز بلند کرنے والوں کے خلاف ہونے والے حکومت ذمہ داروں کی غیر آئینی، غیر سیاسی اور غیر جمہوری رویوں کی سخت مذمت کی گئی۔ نمبر 9، آج کا یہ اجلاس ملک بھر میں سویلین اتھارٹی کی فوری بحالی، ایف سی اور دیگر اداروں کے ذریعے اختیارات چھیننے کے غیر آئینی، غیر قانونی عمل کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے یہ اجلاس۔ نمبر 10، آج کا یہ اجلاس ملک بھر میں سیاسی کارکنوں کو زبردستی لاپتہ کرنے اور ان سے مسخ شدہ لاشیں پھینکنے پر انتہائی دکھ اور افسوس کا اظہار کرتا ہے اور تمام لاپتہ افراد کو بازیاب کرانے کا مطالبہ کرتا ہے۔ نمبر 11، آج کا یہ اجلاس ملک پر نااہل حکومت کی جاری سخت ترین مہنگائی، بدترین بے روزگاری، آئے روز بجلی، گیس اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافے اور حکومت کی شاہ خرچیوں کو انتہائی نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور ملک پر اسٹیبلشمنٹ کے رشوت خوروں اور کرپشن مافیا کے ٹھیکیداروں کا خاتمہ ضروری سمجھتا ہے۔ نمبر 12، آج کا یہ اجلاس ملک کے اعلیٰ ترین عدلیہ کے ججوں کی جانب سے عدلیہ کی آزادی میں خفیہ ایجنسیوں کی دھونس، دھمکیوں، مداخلت اور احتجاج پر اپنے سخت ترین برہمی کا اظہار کرتا ہے۔ عدلیہ، میڈیا کی آزادی کا ہر قیمت پر دفاع کا عہد کرتا ہے۔ نمبر آخری ہے یہ نمبر 13، سرکاری ملازمین کی غلط داخلہ و خارجہ ناکام پالیسیوں کی وجہ سے ملک میں سیاسی عدم استحکام اور عالمی تنہائی سے دوچار، ملک کو سیاسی استحکام اور عالمی تنہائی سے نکالنے کے لیے ملک کی داخلہ خارجہ پالیسی کی تشکیل ملک کے حقیقی منتخب پارلیمنٹ سے ضروری ہے۔ یہ ان 6 جماعتوں نے کیا ہے جی، اور ان کی کوشش یہ ہے کہ اب ہم اس ملک کو آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کی طرف لے کر جائیں۔ اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ گزشتہ رات رانا ثناء اللہ نے ٹی وی پروگراموں میں بات کرتے ہوئے کہا کہ محسن نقوی کی مہربانی ہے کہ وہ صرف وزیر داخلہ بن گئے ہیں اور انہوں نے وزیر داخلہ بننے پر ہی اکتفا کیا ہے، وہ چاہیں تو وزیر اعظم بھی بن سکتے ہیں، یہ رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے۔ اب اس میں سوچئے، آپ ذرا ٹھہر کر تھوڑا سوچئے کہ محسن نقوی وزیر اعلیٰ کیسے بن سکتے ہیں؟ محسن نقوی کی کوئی سیاسی جماعت ہے نہیں ہے، ان کے پاس کوئی منتخب ارکان ہیں قومی اسمبلی کے کہ وہ بنے نہیں ہیں، تو پھر انہیں یہ کیوں کہا گیا؟ انہیں اس لیے کہا گیا کہ انہیں پتہ ہے کہ محسن نقوی کی بیک بہت مضبوط ہے، جو لوگ اس کے پیچھے کھڑے ہیں وہ بہت طاقتور ہیں، اس لیے رانا ثنا نے مایوسی میں اور طنزاً ایسا کہا ہے۔ اب آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب انہیں بنایا گیا، نگراں وزیر اعظم، مطلب اس سے یہ ہوا
کہ اگر وہ نگراں وزیر اعظم بھی بن سکتے ہیں، سینیٹر بھی وہ آزاد حیثیت سے بنے، وہ بن گئے، اور وزیر اعظم بننے کا بھی یہ کہہ رہے ہیں انہیں کہ وہ بن سکتے ہیں، تو اس سے تو ظاہر ہوا کہ محسن نقوی پہنچی ہوئی ہستی ہے، اور ان کی ہستی ایسی ہے کہ وہ جو چاہیں وہ ہو سکتا ہے۔ یہی باتیں آج کل جاوید لطیف، شاہد خاقان عباسی، مہتاب عباسی، مرتضی عباسی، زبیر عمر اور مفتاح اسماعیل بھی کر رہے ہیں۔ مزید ان کا کہنا تھا، رانا ثناء اللہ نے مزید کہا کہ عمران خان کو غلط سزائیں دی گئیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جو عمران خان کا کٹر مخالف ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ عمران خان کو غلط سزائیں دی گئیں، جس طرح ایک ہفتے میں 3 سزائیں دی گئیں، اس سے عمران خان اور تحریک انصاف کو فائدہ پہنچا، یعنی انہیں مظلوم بننے کا پورا موقع دیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ گھنٹوں کیسز چلائے گئے اور رات کے 12 بجے تک عدالتیں لگائی گئیں، جس سے ان کا کہنا ہے کہ نون لیگ کو نقصان ہوا اور تحریک انصاف کو فائدہ ہوا۔ اب آپ سوچئے ذرا، اگر ایسا ہی تھا، اگر یہ حقیقت بات کر رہے ہیں، تو پھر نون لیگ والے خوشیاں کیوں منا رہے تھے؟ یہی رانا ثناء اللہ کیوں کہہ رہے تھے کہ بہت اچھا ہو گیا، ان کے ساتھ تو یہ ہونا چاہیے، ان کے ساتھ وہ ہونا چاہیے، 9 مئی انہوں نے کیا، جبکہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ تحریک انصاف تو ڈے 1 سے کہتی ہوئی آ رہی ہے کہ جوڈیشل انکوائری کروائیں، ججز کی، حاضر سروس ججز کی زیر نگرانی سپریم کورٹ کے ججز سے اس کی انکوائری کروائیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ جن لوگوں نے یہ کیا ہے تو انہیں قرار واقعی سزا دی جائے، اور جنہوں نے نہیں کیا تو انہیں فوری رہائی دی جائے۔ یہ خوشیاں منا رہے تھے جب عمران خان کو سزائیں دی گئیں، یہ بھنگڑے ڈال رہے تھے، مٹھائیاں تقسیم کر رہے تھے۔ رانا ثنا کا مزید کہنا تھا کہ مہنگائی بہت ہو گئی ہے، مہنگائی بہت کر دی گئی ہے۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ مجھے نہیں معلوم سزائیں کس کے کہنے پر عمران خان کو دی گئیں، مگر سزائیں سنائی تو ججوں نے ہیں۔ اب دیکھیے کہ یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں، جب انہیں پتہ چلا کہ ان کے بس میں حکومت نہیں ہے، تو اب یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ اگلی خبر ہے کہ 6 ججز معاملہ آج سپریم کورٹ میں براہ راست سماعت جاری ہے۔ سپریم کورٹ کا 7 رکنی لارجر بینچ سماعت کر رہا ہے، کارروائی براہ راست دکھائی جا رہی ہے۔ 2-3 جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے کمنٹس دیکھے ہیں ہم نے، اس سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ اس کا بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ اللہ کرے ایسا نہ ہو، ججز کو انصاف ملنا چاہیے۔ قاضی فائز عیسیٰ نے دوران سماعت کہا کہ یہ 6 ججز اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے جب ہماری ملاقات ہوئی تو ہم 2 ججز وہاں موجود تھے، انہوں نے اشارہ اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے جسٹس منصور علی شاہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ان ججوں نے پھر ہمیں کہا، ہمیں اختیار دیا کہ جو آپ بہتر سمجھیں وہی کریں۔ اب اس سے ظاہر ہوا کہ قاضی صاحب نے کمیشن بنانا ہی بہتر سمجھا، یعنی انہوں نے بہتر سمجھا کہ حاضر سروس 6 ججز کی گردنیں حکومت کے ہاتھ میں دی جائیں۔ اور ان کا مزید کہنا تھا قاضی صاحب کا کہ ہر ادارے کو اپنی آئینی حدود میں رہنا چاہیے۔ ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی آئینی حدود یہ نہیں ہے کہ ہم آئینی اختیار استعمال کریں، ہمارے پاس یہ اختیار نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ کمیشن بنانا ہمارا آئینی اختیار نہیں، یہ حکومت کا اختیار ہے۔ اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ محسن نقوی اور مریم نواز میں ٹھن گئی۔ محسن نقوی نے فیصلہ کیا ہے کہ شہباز حکومت میں یا شہباز شریف نے اور رانا ثناء اللہ نے جب وہ وزیر داخلہ تھے تو انہوں نے جس اکبر ناصر کو آئی جی اسلام آباد لگایا تھا، محسن نقوی نے پہلے تو آتے ہی اسے وہاں سے ہٹا دیا۔ اکبر ناصر کو ہٹا کر محسن نقوی چاہتے ہیں کہ ڈی آئی جی آپریشن کو جو علی ناصر رضوی ہیں، یہ لاہور میں تعینات ہیں، انہیں وہ اپنے ساتھ اسلام آباد لے جانا چاہتے ہیں اور انہیں اسلام آباد کا آئی جی لگانا چاہتے ہیں، مگر مریم نواز ایسا نہیں چاہتی۔ مریم نواز نے میدان میں اترنے کا اعلان کیا اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ میں علی ناصر رضوی کو لاہور سے ریلیف نہیں کروں گی، یعنی میں انہیں یہاں سے جانے کی اجازت نہیں دوں گی،
کہ وہ اسلام آباد میں جا کر اپنی خدمات سر انجام دیں۔ تو یہ ہے جی، اب اس میں مجھے لگتا تو یہی ہے کہ محسن نقوی شاید اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے، چونکہ وہ بہت طاقتور جگہ پر موجود ہیں اور ان کے پیچھے طاقتور حلقے موجود ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔